बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान इसराइल को एटम बमों से, कातिल मिसाइलों से जलाना और तबाह करना चाहता है। हम ईरान के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू बाज नहीं आ रहा है। और फिर इसराइल की तुर्की और पाकिस्तान से जंग छिड़ चुकी है। अगला टारगेट ईरान के बाद पाकिस्तान और तुर्की है। पाकिस्तान ने कतर से बड़ा फौजी मुआहिदा शुरू कर दिया है और ग्रेटर इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान पसे पर्दा खुफिया फौजी डील और इत्तिहाद कायम हो चुका है। इसके अलावा इसराइल में अंदरूनी बगावत ने नेतन्याहू का इक्तदार कमजोर कर दिया है और इसराइल के अंदर लोगों के घर ईरानी मिसाइलों से तबाह हुए हैं। लोग चीखों पुकार करने लगे हैं और यूरोप में इसराइल पर पर्चे कटना शुरू हो चुके हैं और इसराइल के खिलाफ यूरोप के अंदर इस कदर इस वक्त गुस्सा है कि कई ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। स्पेन ने और आयरलैंड ने, सुल्वानिया ने और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूरोप के साथ इसराइल के तमाम मुआहिदों को खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। फलस्तीन और लबनान और दीगर इलाकों में भी इसराइल की जंग चल रही है, जिस पर आगे चलकर आपको मजीद डिटेल्स और तफसीलात देंगे। इस वक्त इसराइल ईरान के खिलाफ जंग के दूसरे राउंड को शुरू करने की उम्मीद लगाए बैठा है और मुकम्मल तैयारी किए हुए है। मेरे सामने अभी एक ताज़ा तरीन बयान मौजूद है नेतन्याहू का। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने आज इसराइल के अंदर जो फौजी जंगों के अंदर हलाक हुए उनकी यादगार में जो कौमी दिन था उस मौके पर खिताब किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इसराइल के खिलाफ दरअसल नया हॉलोकॉस्ट बनाना चाहता था। इसराइल के खिलाफ ईरान ने मंसूबे बना रखे थे कि इसराइल पर एटम बम मारेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे और इसराइल को जला देंगे, इसराइल को ख़त्म कर देंगे। हमें इस ईरान के इन मंसूबों का पहले से इल्म था, इसलिए हमने ईरान के हरकत में आने से पहले हरकत की और ईरान के खिलाफ 2 मरतबा हमले किए, जिससे ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया, जिससे ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया। और अभी भी हमारी जंग जारी है और हम ये जंग जारी रखेंगे क्योंकि ईरान इसराइल को मिटाना चाहता है और इसराइलियों को ख़त्म करना चाहता है। ये बात नेतन्याहू ने आज इसराइल के अंदर मरकजी जो कौमी दिन था उस मौके पर खिताब करते हुए कहा है। याद रहे, नेतन्याहू को आलमी अदालत ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ने जंगी मुजरिम करार दे रखा है गजा के अंदर जंगी जराइम के इर्तिकाब की वजह से। लेकिन नेतन्याहू ईरान के बारे में दावे कर रहा है कि वो इसराइल को मिटाना चाहता था। हालांकि इसराइल के बारे में ईरान कहता है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इसराइल को या इसराइल को मिटाना चाहते हैं। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान की जंग को खत्म करने की बात कर रही है कि ईरान की जंग खत्म हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर इस पर बहस हो रही है कि किसी तरह से इसराइल को ईरान जंग दोबारा शुरू करने ना दी जाए। लेकिन ईरान की जंग दोबारा शुरू होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकराती राउंड थे उसके बारे में अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक कोई वाज़ेह जो डायरेक्शन है वो नजर नहीं आ रही है। यानी पाकिस्तान में उम्मीद तो बहुत ज्यादा है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, डील हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक ईरान अपनी शराइत पर डटा हुआ है और अमेरिका अपनी शराइत पर डटा हुआ है और दोनों के वफूद की आमद भी मीडिया पर एक बहस बनी हुई है। क्योंकि आज मंगल जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक ये शाम का वक्त है, तो अब तक तो मुज़ाकरात के लिए जो टीमें थी वो पहुंच जाना चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। मुमकिन है जब आप वीडियो देख रहे हो तब कोई भी टीम पहुंच भी जाए, लेकिन इन मुज़ाकरात में क्या डील मुमकिन होगी अभी अगले 2-3 दिनों में, तो इस बात का इम्कान नहीं है। और जंगबंदी का जो पीरियड है वो भी खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल अभी भी कशीदा है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली सहयूनी वज़ीर दिफा ने कहा है कि लबनान में हम हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को सबक सिखाएंगे और उसको अपने किए की सजा अपने सर के साथ देना पड़ेगी, यानी उसको मारने की धमकी इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से दी गई है। लबनान के अंदर इसराइली फौजें मौजूद हैं, लेकिन वहां बारूदी डिवाइसेस से टकराकर जख्मी हो रही हैं और इसराइल लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप को अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्द ग्रुप करार देता है और उनसे असला लेने की बात करता है, लेकिन वो असला नहीं फेंकते हैं। तो लबनान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है इस पर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक की तरफ से सख्त वार्निंग जारी की गई है। अभी मेरे सामने जर्मन वजीर खारजा का बयान मौजूद है। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल को अब कब्जा गिरी से बाज आ जाना चाहिए। इसराइल ना वेस्ट बैंक की जमीनों पर कब्जा करे और वेस्ट बैंक के अंदर यहूदी आबादकारियां करे और वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन के प्लान को खत्म करे, और ना ही इसराइल जनूबी लबनान के अंदर कब्जे और
مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے. یہ جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے آج اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. اس کے علاوہ اسپین نے، آئر لینڈ نے اور سلوانیا نے، یہ 3 بڑے یورپی ملک ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام معاہدے ختم کر دیے ہیں. اور ان تینوں ملکوں نے کہا ہے کہ تمام یورپی ممالک اب اسرائیل کے ساتھ سائن کیے گئے تمام ٹریٹیز کو، تمام ایگریمنٹس کو کینسل کر دیں، چاہے وہ ڈیفنس ریلیونٹ ایگریمنٹ ہیں، چاہے وہ اکنامیکل ریلیونٹ ایگریمنٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے ایگریمنٹس ہیں، وہ ختم کر دیے جائیں. یعنی آپ تصور کریں پورا یورپ ایک زمانے میں اسرائیل کو بھرپور سپورٹ کرتا تھا، اور آج اسرائیل کے بقول ان کے ہاں یہ 78واں آزادی کا دن ہے، یعنی ان کے بقول، اسرائیل کے بقول، تو آج پورا یورپ ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے کہ تم انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہو. یہ جو تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے 3 یورپی ملکوں کی طرف سے، ان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تم انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہو. آئر لینڈ کے وزیر خارجہ نے تو ایک الگ سے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ تمام معاہدے آئر لینڈ کینسل کر رہا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی جتنی خلاف ورزیاں اسرائیل نے کی ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہے جس نے یہ کام کیا ہو. بہرحال سنیں کام ایک طرف ہے باہر یورپ کے اندر سے اسرائیل کے خلاف یہ رد عمل ہے، تو دوسری طرف ابھی میرے سامنے ایک بڑی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ حریدیم فرقہ، یہ اسرائیل کا بہت بڑا مذہبی کٹر قسم کا فرقہ ہے حریدیم. اس کے 2 نوجوانوں نے اسرائیل کے اندر بیت شمس کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل کے جو جھنڈے پول وغیرہ پر لٹکائے گئے تھے ان کو گرا دیا ہے. اب آپ تصور کریں اسرائیل کے اندر بسنے والے اسرائیلی شہری ہیں، وہ اپنے اسرائیل کے جھنڈوں کو اتار کر گرا رہے ہیں، اور دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور وہ ویڈیو الجزیرہ نے بھی جاری کی ہے. اور پھر ایک اور خبر ہے کہ اسرائیلی عوام نے آج قبرستانوں میں، جہاں اسرائیلی فوجیوں کے قبرستان تھے، جہاں اسرائیلی وزیر پہنچے کہ جو فوجی جنگوں میں ہلاک ہوئے ان کو سیلوٹ کیا جائے، تو وہاں پر عوام نے زبردست رد عمل دیا اور اسرائیلی وزیروں پر چیخو پکار کی اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے گھر تباہ کروائے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور تمہارا کام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. یعنی اسرائیل کی عوام بھی باغی ہے اور اسرائیل کے اندر سے لوگ بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. ایک اور بڑی خبر، کیا ایران کے بعد پاکستان اور ترکی کا نمبر لگ چکا ہے؟ اس حوالے سے پس پردہ جو اسرائیل کی پلاننگ ہے، منصوبے ہیں اور جو خواہشات ہیں، ان کے خلاف زبردست رد عمل سامنے آ رہا ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے قطر کے ساتھ مشترکہ فوجی دفاعی معاہدہ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان کے ساتھ قطر نے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں آپ سے فوجی معاہدے کی اور فوجی مدد کی ضرورت ہے. یاد رہے قطر پر سال 2025 ستمبر کے اندر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، میزائل مارے تھے، اور امریکہ نے ایران کی حالیہ 40 روزہ جنگ میں اربوں کی کوئی مدد یا حمایت نہیں کی. قطر میں واقع اس امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا تھا، وہ بھی قطر کے اندر امریکی حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا. تو پاکستان ایک بھرپور طاقت ہے، قوت ہے. تو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے بعد اب قطر بھی مشترکہ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. یعنی پاکستان کے بیلسٹک میزائلز، پاکستان کی فضائی طاقت اور قوت اور پاکستان کی نیوکلیر شیلڈ وہ سعودی عرب کے بعد قطر کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوگا. اور اکنامیکلی دونوں ملک یعنی سعودی عرب اور سعودی عرب اور قطر دونوں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب نے ریسنٹلی پاکستان کو $3 ارب سے زائد کی ڈپازٹ دی ہے، اور قطر بھی پاکستان کو $2 ارب کی ڈپازٹ دے گا، کیونکہ پاکستان معاشی کرائسس سے گزر رہا ہے، تو اس لیے پاکستان کو معاشی طور پر یہ دونوں کنٹری سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قطر سے، سعودی عرب سے پاکستان نے فوجی معاہدے کیوں کیے ہیں؟ پاکستان نے اپنی فوج 13,000 سے زائد سعودی عرب بھیجی ہے اور اپنے جنگی جہاز بھی بھیجے ہیں. کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہلی مرتبہ پاکستان کی فوج نے اپنی تحویل اور کنٹرول میں لیا ہے. اب قطر کے اندر جو مشہور اڈا ہے وہ بھی گویا پاکستان اپنی ملکیت میں لے لے گا. اس کے پیچھے بہت گہری سوچ ہے. میرے پاس جو مستند معلومات ہیں اور اطلاعات ہیں ان کے مطابق دراصل امریکہ اب مشرق وسطیٰ سے اپنی فوجوں کو لے کر جانا چاہتا ہے. جیسے شام سے امریکہ نے اپنی ساری فوج نکال لی ہے، ایسے ہی امریکہ باقی مشرق وسطیٰ سے بھی اپنی فوجوں کو واپس لے کر جانا چاہتا ہے. بالخصوص ٹرمپ کا یہ خیال ہے. اور پھر عرب ملک بھی امریکہ کی فوج کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. وہ خود بھی امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے یہ اڈے بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. تو امریکہ اگر اپنی فوجیں یہاں سے لے جاتا ہے اور اڈے بند کر دیتا ہے تو پاکستان ایک بہتر متبادل آپشن ہے عرب ملکوں کے پاس کہ وہ ان سے ملٹری ہیلپ اور یا ڈیل وغیرہ کرے اور اس کے نتیجے میں وہ ضروریات پوری کر سکے. ظاہر ہے عرب ملکوں کے پاس اپنی فوج تو اتنی طاقتور نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے ہتھیار بھی بنانے کی فیکٹریاں نہیں ہیں. جیسا پاکستان کنٹری ہے مشرق وسطیٰ میں، ایسا تو اسرائیل بھی نہیں ہے. تو بہرحال اب اگر پاکستان کی انڈسٹریز، ڈیفنس انڈسٹریز اگر وہ سعودی عرب کے اندر مل کر مزید دفاعی تعلقات کو آگے بڑھاتی ہیں یا قطر میں مزید فوجی ہیلپ دی جاتی ہے تو اس کا مشرق وسطیٰ پر بڑا گہرا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ براہ راست اسرائیل کے لیے پاکستان کا ملٹری الائنس ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل سے ہر عرب ملک ڈرا ہوا ہے. ہر عرب ملک کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اسرائیل ہماری طرف ضرور بڑھے گا. اب سعودی عرب جیسا ملک بھی سمجھتا ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل کا قبضہ دراصل سعودی عرب کے لیے مستقبل میں آبنائے ہرمز اور خلیج فارس پر اسرائیلی قبضے کا
اعلان ہے۔ اس لیے سعودی عرب پس پردہ ایران سے، پاکستان سے رابطے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایران کے خلاف اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں۔ ہم نے ایک پچھلے ویلاگ میں عبد الفتاح السیسی جو مصری صدر ہیں ان کے حوالے سے مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، جس میں مڈل ایسٹ آئی کے اندر رپورٹ چھپتی ہے کہ مصر یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج ایران ہار جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، تو اسرائیل چوہدری بن جائے گا، ٹھیکیدار بن جائے گا مشرق وسطیٰ کا، اور وہ ہر ایک کو ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ برا ہے عرب ملکوں کے لیے، اس لیے سارے عرب ملک چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہمیں کوئی ایسی طاقت مل جائے۔ چنانچہ ترکی سے اور پاکستان سے، قطر کے، سعودی عرب کے اور دیگر ملکوں کے معاہدے ہو رہے ہیں اور ان کے نتائج بڑے مثبت آنے والے ہیں۔ اور پھر پاکستان اور ترکی کے درمیان گہری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ 4 ملک ہیں جو مشترکہ نئے الائنس کا حصہ ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، اور چوتھا ملک مصر، اور اس کے بعد قطر اور ایران وغیرہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، تو ایک نیا نیٹو طرز کا یہ مشترکہ الائنس بن رہا ہے۔ تو اب اسرائیل کے میڈیا پر مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں اور مسلسل یہ بیانات نشر ہو رہے ہیں کہ اگلا نمبر ایران کے بعد پاکستان کا اور ترکی کا ہے۔ لیکن ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایکسپینشن پلان کو چلا رہا ہے اور مشرق وسطیٰ پر قبضے کرنا چاہتا ہے اور مشرق وسطیٰ کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح طور پر اپنی سٹیٹمنٹ میں بنیادی طور پر یہ امریکی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم ایران کے خلاف جنگ مکمل طور پر جیت چکے ہیں اور اب جنگ بندی کا جو پیریڈ ہے اس میں کوئی ایکسٹینشن یا توسیع نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس مزید آپشن نہیں بچے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ہم پہلے سے زیادہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے جنگ بندی کے دوران اسلحے کا وافر مقدار میں ذخیرہ بھی، سٹاک بھی جمع کر لیا ہے۔ میرے خیال میں ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحافی نے پوچھا کہ کیا اگر ڈیل ایران نے آج یا کل کے دن میں سائن نہ کی، یعنی آج ٹیوزڈے ہے اور کل وینسڈے ہے، اگر ان 2 دنوں میں یہ ڈیل سائن نہ ہوئی تو پھر کیا آپ ایران پر بمباری کریں گے؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ایسی بمباری ہوگی جو اسے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایران کے بریجز کو اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے، ایران کی رجیم کو مکمل طور پر مٹا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ نیٹو سے زیادہ ہمارے بہترین اتحادی اس وقت مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایران کو کسی بھی صورت ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ایک پوسٹ جاری کی جس میں لکھا کہ ڈیموکریٹ اور جھوٹا امریکی میڈیا جیسے وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز یہ ہمارے ماضی کے مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ ہم نے ایران کی 3 جوہری سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، وہاں ڈسٹ کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران ان جگہوں کو، سائٹس کو نہ تو کھود سکتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی یورینیم کا مواد موجود ہے۔ ہمارے اسپیس میں خلائی کیمرہ موجود ہیں جنہوں نے ہر انچ سے ان 3 سائٹس کا مکمل طور پر جائزہ لیا تھا، اور ہمارے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ٹرمپ کے وجہ سے تباہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ٹرمپ نے اپنے مخالفین کو ایک مرتبہ پھر سخت وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کا ایک ایسا خطرناک جہاز پکڑا ہے جو چین سے مختلف طرح کا خطرناک اسلحہ لے کر آ رہا تھا، اور یہ ایک طرح سے چائنا کی طرف سے ہمارے لیے بڑا گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اور جب مجھے پتہ چلا تو میں واقعی بہت سرپرائز ہوا، پریشان ہوا، حیران ہوا کہ آخر چین اور چینی صدر شی جن پنگ مجھ سے ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ کرنے کے باوجود یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ کیا چینی صدر شی جن پنگ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور ایران کو اسلحہ بھیجا ہے؟ یہ اب اچھا نہیں ہے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ نے چین سے آنے والے بیلسٹک کیمیکل جو مواد تھا اس کے حوالے سے بات کہی ہے۔ گزشتہ روز جو ایران کا توسکا نامی جو جہاز تھا اس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز ٹوٹلی بند ہے، دنیا کا کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتا ہے۔ اب ہم امریکہ کی جارحیت کا اور امریکہ کی جو ہمارے جہاز پر حملہ ہے اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اس وقت جنگ بندی ایرانی وقت کے مطابق ختم ہونے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے امریکہ اور ایران کو کہ جو 14 روزہ جنگ بندی تھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کر لیا جائے، اس میں توسیع کر دی جائے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی، اور ایران بھی کہتا ہے کہ ہم بھی فلی پریپیئر ہیں، ہمیں بھی جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے ایرانی حکومت سے منسلک ایک مشہور ایرانی پروفیسر تجزیہ کار ہیں سید محمد مرانڈی، انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک دھمکی امیز پوسٹ کی ہے جس میں کہا ہے کہ ہر ایک شخص کو عرب ممالک سے نکل جانا چاہیے، گلف کنٹری سے نکل جانا چاہیے،
اب ہمارے لیے یعنی ایران کے لیے عرب ممالک کے مختلف حصے اور مختلف مقامات وہ حملے کے لیے چن لیے گئے ہیں، منتخب کر لیے گئے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ایران نے عرب ملکوں کو، خلیجی ممالک کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی پروفیسر ہیں رابرٹ اے پیپ، انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت کریٹیکل اور خطرناک ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ رابرٹ اے پیپ نے لکھا کہ نہ تو ایران اپنا نیوکلیر مواد چھوڑنے کو تیار ہے، افزودگی چھوڑنے کو تیار ہے، اور نہ ہی ایران آبرائے ہرمز کو ماضی جیسی حالت میں واپس دینے کو تیار ہے۔ اور ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ بھی یہی موقف رکھتا ہے کہ ہم ایٹم بم اور ایٹمی ہتھیار ایران کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، افزودگی بھی کرنے نہیں دیں گے، اور آبرائے ہرمز کو بھی پہلی جیسے حالت میں بحال کروائیں گے۔ تو گویا دونوں کے درمیان صلح ناممکن ہے، جنگ بندی ختم ہونے والی ہے، اور اب واضح طور پر دونوں کے درمیان ایک شدید لڑائی ہونے والی ہے۔ یہ امریکی پروفیسر ہیں رابرٹ اے پیپ، انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ سعودی عرب پر 1000 سے زائد ڈرون ایران کے داغے گئے تھے۔ یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے یہ انکشاف کیا ہے۔ سعودی عرب پر اتنی کثیر تعداد میں ڈرونز کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب کے خلاف ایران کے حملے بہت زیادہ جارحانہ ہوئے، اور ان حملوں کو روکنے کے لیے تبھی تو سعودی عرب نے یوکرین کی بھی مدد لی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں ایک ایسے گروہ کو پکڑا گیا ہے جس کا تعلق ایران کے نظریے ولایت فقیہ سے تھا، اور وہ مختلف طرح کی انتشاری سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ یو اے کی اتھارٹی نے بتایا ہے کہ یہ گروہ ایران کے ساتھ رابطوں میں تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور ان کے لوگوں کو پکڑ کر جیل ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کی طرف سے اس یو اے کے اندر ہونے والے اس عمل پر شدید مذمت جاری کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ ایران کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، لوگوں کو جھوٹ موٹ کر کے پکڑا جا رہا ہے، لیکن عرب ملکوں نے یو اے کی حمایت کی ہے۔ یاد رہے ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات میں جو کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے جو کویت ہے وہاں بھی کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا، بحرین کے اندر بھی پکڑا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ایران سے تعلقات تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ امارات پر بھی سب سے زیادہ ایران کے حملے ہوئے ہیں، اور کویت اور باقی دیشوں پر بھی شدید حملے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے ان عرب ملکوں کی ایران کے ساتھ۔ اب پاکستان کے اندر میدان سجا ہوا ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے کوئی نتیجہ سامنے آ سکے، لیکن جب امریکی صدر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ اچھی اور خوبصورت ڈیل ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب الٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اچھی اور خوبصورت ڈیل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ تباہ کن اور شدید بمباری ہونے والی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف 2 مرتبہ جو ڈیورنگ دی نیگوشیشنز اٹیکس کیے ہیں، یعنی سٹرائکس کی ہیں، چاہے پچھلے سال کی لڑائی ہو 12 روزہ، اس وقت بھی امریکہ نے جو مڈ نائٹ ہیمر آپریشن تھا، وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جب بیٹھے ہوئے تھے دونوں فریق، اس وقت حملہ کر دیا تھا B-2 بمبار جہازوں کے ذریعے سے۔ اور جو ریسنٹلی 28 فروری کو اٹیک ہوا ایران کے اوپر، جو وار سٹارٹ ہوئی، وہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، اور اگلے راؤنڈ کے لیے ایک نیکسٹ فرائیڈے کا ٹرمپ نے اعلان بھی کر دیا تھا، یعنی 5 سے 6 ڈیز کے بعد نیا راؤنڈ ہونا تھا، لیکن ٹرمپ نے 5 سے 6 گھنٹے پہلے اسٹیٹمنٹ دی اور 6 گھنٹے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ تو اب بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک دونوں میں جنگ بھی چھڑ چکی ہو، اور ممکن ہے تب تک دونوں میں رابطے بھی ہو چکے ہوں۔ تو ٹرمپ ابھی تک اپنے آپ کو جو بالکل انپریڈکٹیبل رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کر سکے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، جو میڈ مین تھیوری ہے ٹرمپ اس کو فالو کر رہا ہے۔ اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو ایران کیا کہتا ہے کہ ہم اس مرتبہ پہلے سے زیادہ نئے کارڈز استعمال کریں گے۔ اب وہ نئے کارڈز کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر رکھا ہے۔ اب امریکہ زیادہ عرصے تک یہ نیول بلاکیڈ جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کو تقریباً 55 دن ہونے والے ہیں۔ یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں تیل کم ہو گیا ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، روزگار خراب ہو چکے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، یورپ کے اندر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، چائنا سب سے زیادہ پریشان ہے۔ یہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے جہاز کو ہائی جیک کرنے اور اس سے اسلحہ لینے کی بات کی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج تک کبھی امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا کے خلاف اس طرح کی خطرناک سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے۔ اب جبکہ چین کے خلاف امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اب واقعی حقیقتاً چین اور امریکہ میں اصل جنگ ہوگی، اور اب پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ چائنا ایران کا ساتھ دے گا۔ اگر ایران کا ساتھ چائنا نہ دے تو نقصان چائنا کو ہوگا، ایران کو تو ہے ہی، لیکن نقصان سب سے زیادہ چائنا کو ہوگا، کیونکہ پھر ہمیشہ کے لیے چائنا امریکہ کے سامنے جھک جائے گا، کیونکہ چین کے
اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کر لیا، آئل ٹرمینل خارج جزیرے جو کہ ایران کا مشہور جزیرہ اس پر قبضہ کر لیا، تو پھر ہمیشہ کے لیے چین کو امریکہ کی مرضی کے بغیر تیل نہیں ملے گا۔ اور جب بھی چائنا تیل خریدے گا تو اپنی کرنسی کے بجائے ڈالر میں خریدے گا، یعنی پیٹرو ڈالر نظام ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا، اور چین کبھی بھی ڈالر کو گرا کر عالمی کرنسی اپنی نہیں بنوا سکے گا، اپنا غلبہ معاشی طور پر حاصل نہیں کر سکے گا، اور اپنے آپ کو سپر پاور نہیں بنا سکے گا۔ تو اس لیے یہ چائنا کے لیے ڈو اور ڈائی کا موقع ہے۔ اگر چائنا کچھ نہیں کرے گا اور امریکہ کے خلاف ایران کی مدد نہیں کرے گا تو پھر چین کو بڑا نقصان ہوگا۔